अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ स्टाइल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को एक साइड पर रखकर अपनी ज़िंदगी को मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए वक्फ कर दिया है। हम मौजूद हैं हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की रिहाइश गाह पर। तो चलिए उनके लाइफ स्टाइल के बारे में उनसे जानते हैं। जी व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद है मशाल मलिक। तो मशाल मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर में बुलाया। और यहाँ पे आके हमें एक और चीज़ फील हुई कि जब हम इंटर हुए आपके घर में तो हमने देखा कि कश्मीर का कल्चर नज़र आ रहा है। तो ये सारा आपने खुद अरेंज किया, ये यहाँ इंटीरियर जो आपका घर का? बिल्कुल, ये काफ़ी चीज़ें श्रीनगर से भी हैं, जो यहाँ का फैब्रिक है, आप कुरेल की कढ़ाई है, फिर उसके बाद वॉलनट फर्नीचर हम लोगों का। तो हर चीज़ ही कश्मीर की बड़ी आर्टिस्टिक है। एंड मैं ख़ुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो आई रियली लाइक एम्ब्रॉयडरी और डिफरेंट किस्म की जो इनके कलर स्कीम्स होती है कश्मीरी शॉल्स में, आप फैब्रिक्स, ये भी सोफ़ों और पर्दों पे ये लगता है कपड़ा। तो ये हर जगह इनकी बड़ा रिच है हेरिटेज, तो उसको थोड़ा बहुत ही ट्रिब्यूट दे सकी हूँ। जितना आपको पता है वहाँ से लाना भी कौन सा आसान होता है। अच्छा मशाल, आपसे कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, कश्मीर मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम चूँकि लाइफ स्टाइल के ऊपर है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपने कभी सोचा था अपने यूथ टाइम में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कभी सोचा था आपने कि एक वक्त आएगा आप कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इतनी आगे तक चली जाएंगी? ये तो आई थिंक डेस्टिनी होती है, किसी को पता ही नहीं होता आगे क्या लाइफ में चैलेंजेस आने या क्या अचीवमेंट्स आनी है। मगर ये बात का मुझे शुरू से था कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं नमाज में भी बहुत ही दुआ करती थी, और फिर घर का माहौल भी बहुत ही अदबी था हम लोगों का, और वालिदैन ने ख़ास तौर पे और मेरी टीचर्स ने भी इस तरह हम लोगों को ग्रूम किया, ख़ास तौर पे घर से ख़ुद भी एक दरसगाह होती है। और पेरेंट्स ने यही कहा कि ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम getting good education and having good aims of becoming किसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ करना, मगर इंसानियत के लिए भी या इंसानों के लिए कुछ ना कुछ माइंड में रखना चाहिए। ये नहीं सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आपने अपनी एक कंपटीशन करनी है, आपने अपने दूसरों से बेहतर करना है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की भी कोशिश। तो आई थिंक वो भी माइंड में था। तो फिर आगे लाइफ स्टाइल तो मैं आई ब्रॉट अप इन इस्लामाबाद एंड एजुकेटेड मॉडर्न मुस्लिम फैमिली, और जहाँ पे मतलब कोई फ़र्क नहीं किया जाता बेटे और बेटी के बीच में, दोनों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ वालिदैन ने दी। वालदा पॉलिटिक्स में बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा उनका, शुरू से हमने देखा, और पापा ने उनको बहुत इनकरेज किया। और माई फादर वाज आल्सो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, फुल प्रोफेसर, बॉर्न यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। तो ऐसे माहौल में जब इंसान ग्रो करता है तो नेचुरली घर से अगर एक लड़की को कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको सिखाया जाए कि लाइफ के अंदर आपने बनना संवरना नहीं है, बल्कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी करना एक राइट है एक औरत का, कि वो अपने आप को, और एक आदमी का भी कि या बच्चों का भी, कि वो बेस्ट लगें, मगर एट द सेम टाइम बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो मैंने आपको पहले बात की है। और लाइफ में डिफरेंट कलर्स ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर होना। मिशाल, आप एक बहुत बड़े हुर्रियत लीडर की वाइफ भी हैं, तो ये तो एक बहुत फ़ख्र की बात है कि आप एक यासीन मलिक साहब की वाइफ हैं। लेकिन आपकी ये जो लाइफ है, आपकी जो एक अज़वाजी ज़िंदगी है, वो एक मुश्किल भी है, मुश्किल तरीन है। कि जब आपकी शादी हुई, उसके बाद से तकरीबन यासीन मलिक साहब या गिरफ़्तार हैं या इस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं,
تو کیا آپ کو یہ کمی فیل نہیں ہوتی کیونکہ اب پھر عید آنے والی ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کتنی عیدیں ہیں جو آپ نے ان کے بغیر گزاریں اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے اس طرح زندگی گزارنا؟ دیکھیں 6 سال تو ہو گئے ابھی ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور شادی کو 11.5 سال تو ہو گئے ہماری. 2009 کے اندر ہوئی تھی، فیبرری 22 کو ہمارا نکاح ہوا تھا. تو ہارڈلی ان 11 سالوں میں کوئی ہم لوگوں نے 2 یا 3 عیدیں گزاری ہیں. سال میں 2 عیدیں تو ہوتی ہیں، تو عیدیں بھی، سالگرہیں بھی، بچی بھی پیدا ہوئی، اس کے بعد اس کی برتھ ڈیز یا کوئی غمی ہو، کچھ بھی ہو، تو بہت جدائیاں دیکھی ہیں. اور اس وقت واقعی جس وقت کوئی عید جیسا تہوار آتا ہے تو آپ کو بھی یہ فیل ہوتا ہوگا، جس طرح ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں یا جو دور ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی یا کوئی ہسبینڈ یا کوئی فادر مدر جو بھی، تو وہ بہت یاد آتے ہیں. یہ ایک ایسا ایک موقع ہوتا ہے ریلیجس جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں کہ یو وانٹ، کیونکہ یہ اس کی بیوٹی یہی ہے کہ فیملی، رشتہ داروں اور دوستوں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ مل کے کریں، تو بہت ویکیوم فیل ہوتا ہے. مگر کیونکہ بچی چھوٹی ہے ابھی بہت، اور اس کی تو آنکھ ہی اسی اسٹرگل میں کھلی ہے اور جدائیوں میں کھلی ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے میری، اور خاص طور پہ میری والدہ کی اس میں بہت بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کیا، ان کی اب ایک اور بیٹی رضیہ، اب انہی کی بیٹی ہے رضیہ سلطانہ، اس کو بھی وہ حوصلہ دیتی ہیں، مجھے بھی دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ تیار ہونا ہے، رونا نہیں ہے اس کے سامنے، اس کو انجوائے بھی کرانا ہے اور اس کو اسٹرانگ ہیومن بینگ بنانا ہے تاکہ یہ کل کو کشمیریوں کی آواز بنے. کیونکہ اگر ہم لوگ ہی حوصلہ جو لیڈ کریں اس تحریک کو، اگر ہم لوگ ہی حوصلہ ہار دیں گے یا ہم لوگ ویک ہو جائیں گے، ایموشنل ضرور ہو سکتا ہے انسان، جو آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے انسان کے اندر. جس طرح ایک اسمائل یا ایک ہنسی یا کہکا، اسی طرح آنسو بھی بہت پریشس ہوتے ہیں انسان کے. کہنا کہ کوئی روتا ہے تو وہ مظلوم ہے یا کمزور ہے، نہیں، یہ آئی تھنک عکاسی کرتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک دل سینسٹیو ہے ٹورڈز واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ اس. تو مگر ایٹ دا سیم ٹائم بریو بھی رہنا ہے، حوصلہ دینا ہے اپنی عوام کو. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ رضیہ سلطانہ کی خاص طور پہ ایسی ٹریننگ کی جائے، اور کر بھی رہیں، کوشش کریں، آگے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مگر بچی بہت کویسچنز پوچھتی ہے عید پہ، اس کو بہت یاد آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، مگر میں شو نہیں کرتی. میں اس کو بتاتی ہوں کہ وہ سارے کشمیری بچوں کی آزادی کے لیے وہ اس وقت قربانیاں اگر آپ کے پاپا دے رہے ہیں، وہ صرف آپ کے فادر نہیں ہیں، وہ ساری کشمیری قوم کے فادر ہیں، اور جب وہ قربانی دے رہے ہیں تو آپ نے بھی دینی ہے. تو پھر وہ نا بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہے، پھر ڈرائنگز بناتی ہے پاپا کی. بس آپ کو پتہ ہے بچوں کے اپنے ایک ڈریم ورلڈ ہوتا ہے، اس میں پھر وہ گم ہو جاتے ہیں کہ فادر از سم سپر مین اور سم اسپائڈر مین اور سم تھنگ. جس آپ کی لاسٹ کب ہوئی ملاقات یا بات ہوئی یاسین اور ملک صاحب کیسے بات، کیسے رابطہ ہوا لاسٹ آپ کا؟ لاسٹ اتنا تکلیف دہ ہے جو لاسٹ ان سے رابطہ ہوا تھا، کیونکہ 10 ایئرز ہو گئے تھے ہماری ویڈنگ اینیورسری کو لاسٹ ایئر، اور نیچرلی بہت خوش تھے. ہمیں اب عادت سی ہو گئی ہے لانگ ڈسٹینس کے اندر ایک دوسرے کو گریٹ کرنا، یا وہاں وہ کیک کاٹتے ہیں، ہم لوگ یہاں کرتے ہیں سالگرہ ان کی، ہم یہاں وہ وہاں، دوری میں ہوتی ہے. مگر ہمارے اندر ایک، میں نے یہ چیز میں بتانا چاہتی ہوں ویورز کو کہ ہمارے اندر ایک بہت زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مایوسیوں میں، ہندوستان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں یا ہم دکھوں کے اندر ہم لوگ ہار جائیں یا ہم لوگ، ہمارے اندر جینے کی امنگ نہ ہو. یہ میں ویورز کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے جتنے بھی آپ کی زندگی میں چیلنجز آئیں، مگر جینے کا جو مقصد ہے اصل، مطلب کہ یہ تو بہت سے لوگ زندہ رہتے ہیں جیسے کہ ایک ہی روبوٹک ایک جو لائف چل رہی ہے، مگر وہ ہاف ہارٹیڈلی مقابلہ کرتے ہیں. تو اگر آپ جی کے کریں، کانفیڈنس سے کریں، اور آپ کا ایک پازیٹیوٹی ہو اس کے اندر، تو دوریوں میں بھی آپ اپنا ایک مومنٹ اسپیشل بنا سکتے ہیں. مگر اس دن واقعی ہندوستان نے جان بوجھ کے پچھلے سال 22 فیبرری کو ہماری، جب انہوں نے فیس بک پہ لگائی فوٹوگراف ہماری ویڈنگ اینیورسری کی اور لوگ مبارکیں دے رہے تھے، میں نے ٹویٹر پہ لگائی، بڑی دنیا دے رہی تھی. تو اسی رات کو ان کو یہ اریسٹ کر کے لے گئے، رات کو ریڈ ہوئی، اور پھر ان کی کال آئی، پھر مطلب ان کی کال واٹس ایپ کے اوپر، اس وقت شکر ہے نیٹ تھا، تو کال پہ بات ہوئی تھوڑی سی کہ بھی میں بہت دور جا رہا ہوں. پھر بچی سے بات کی، بچی کیونکہ بچے کیوریس ہوتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ویئر آر یو گوئنگ اینڈ ایوری، تو ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ویری فار اوے، جسٹ پرے فار می. تو وہ بہت تکلیف دے کچھ مومنٹس لائف کے ہوتے ہیں، جن میں سے وہ بھی ایک تھا جب انہوں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں. مگر مجھے
میں جب سوچتی ہوں پھر میں زیادہ بھی نہیں سوچتی کیونکہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ انشاءاللہ دور ضرور گئے ہیں مگر انشاءاللہ واپس بھی آئیں گے وہ. امید پہ قائم ہوں میں, مطلب میری لائف کی جو اسٹرگل ہے. اچھا مشال, آپ کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے پیس اینڈ کلچر کے نام سے, اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کیا ہے آرگنائزیشن اور اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن ہم لوگوں نے آلموسٹ 6 ایئرس پہلے فارم کی تھی, اور اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ کانفلکٹ ریزولوشن, جو دنیا کے وہ مسئلے جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں کتنی دہائیوں سے پینڈنگ ہیں اور لیجٹمیٹ اسٹرگلز ہیں, جس میں خاص طور پہ کشمیر ہے, پیلسٹائن ہے, دنیا بھر میں بہت سے کانفلکٹس ہیں جن کی امپیریکل ایویڈنسز کے ساتھ ریسرچ ہم کرتے ہیں, جو دنیا میں بہت سے پیس پروسیس چلے یا جو پیس ایگریمنٹس ہوئیں یا کسی قسم کی کوئی فیڈریشن فارم ہوئی جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز تھیں. آپ کو پتہ ہے World War I اور World War II کے بعد بہت سے ممالک چھوٹے چھوٹے بنے اور بہت سوں کی اسٹرگلز بھی چل رہی تھیں. تو ان کی جس طرح یہ اس کا ہے ایسٹ ٹمور کا معاملہ, سوڈان کا آپ دیکھ لیں, اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کا آپ دیکھ لیں, اس کی اسٹڈی کر لیں. پھر ایک زمانے میں اسرائیل پیلسٹائن پیس پیکٹ بھی ہوا تھا, بے شک وہ کامیاب نہیں ہوا تھا مگر اس دور میں بل کلنٹن ہوتے تھے تو انہوں نے کیا تھا, کشمیر کے مسئلے پہ بھی سٹارٹ کیا تھا کہ اس مسئلے کو شروعات کوشش سٹارٹ ہوئی تھی امریکہ کی. تو بہت سی چیزیں میں اس لیے ہم لوگوں کا تھنک ٹینک ہے, ہم ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش مین فوکس نیچرلی کیونکہ ہم خود دنیا کے سب سے خطرناک اور سب سے پرانے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور ایک کانفلکٹ زون اور حق خود ارادیت کی اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ سب لوگ اسکالرز انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی اپنے ریسرچ پیپرز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک انگیجمنٹ جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. اٹس اے تھنک ٹینک کم پبلک نیٹ ورکنگ پلیٹفارم فار اس to work on peaceful means of settling Kashmir issue and proposing suggestions to the government, to the United Nations, اور پھر United Nations کا جو میکنزم ہے وہ بھی ایک الگ ہی سائنس ہے, اور اس کو ریسرچ کرنا, اس کے جو پیرامیٹرز یا اس کے ریپٹورز ہیں, اس کے جو پروسیجرز ہیں, جو کمیٹیز ہیں, اس کی جو انٹرنیشنل لاء کے آتی ہیں کانٹیکس کے اندر کشمیر کے حوالے سے, جو رائٹس ہیں ہمارے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء, پھر ہماری لیگل ایکسپرٹس کی بڑی ٹیم ہے. پھر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ہم نے بہت فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر سمجھیں ایک کشمیر کے حوالے سے نیشنل ریفارمز کی طرف ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کشمیر, پاکستان کا کارنر سٹون ہے اس کی فارن پالیسی کا, اور اس کی فاؤنڈیشن ہے, پاکستان کی کور ایشو ہے. تو وہ یوتھ کو گراس روٹ کے اوپر ہم جا کے بتاتے ہیں, ہماری ٹیم ہوتی ہے, پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں اور سمپل ٹرمز میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح پرامن طریقے سے اپنا ایک افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا مشال, آپ پاکستان کی بیٹی ہیں, کشمیر کی بہو ہیں, آپ کو زیادہ بہتر انداز میں پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے تحریک آزادی کشمیر میں, جو ہماری حکومت کا کردار ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ کیا یہ ایک مثبت کردار ہے جو پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں تقریر کی جس کی بہت پذیرائی ہوئی, پھر اس کے بعد کشمیر میں جا کے مظفر آباد میں بھی انہوں نے بہت ساری اسپیچز کیں, لاسٹ جو عید الفطر تھی اس پہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, ہمارے وزیر خارجہ یہ LOC پہ جا کے انہوں نے عید منائی. تو آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو ہماری حکومت اس سلسلے میں اپنا رول ادا کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, میں ہمیشہ سے جب بھی پاکستانی رجیمز جتنی بھی آئی ہیں اور پاکستان کی عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے, مگر حالات بد سے بدتر ہی ہوتے گئے ہیں, مگر کشمیریوں کا ساتھ ہمیشہ پاکستانی عوام نے دیا ہے. مگر اب کیونکہ شہرک کٹ گئی ہے, 1 سال ہو گیا ہے, اب 5 اگست آ گیا ہے, تو میری یہی کچھ سجیشنز ہیں پاکستان کی حکومت کو کہ کم از کم ہمیں ایک مسلسل ایک سسٹمیٹک اسٹریٹجی بنانی ہے کشمیر کے حوالے سے فار دا نیکسٹ 5 ایئرس, جس کے اندر ہمارا فوکس ہو کہ ہم نے اس کو کس طرح فل فلیج طریقے سے انٹرنیشنلائز کرنا ہے. ریکنسلیشن ود انڈیا اب بہت دیر ہو گئی ہے کیونکہ 50 سال ان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹاکس بھی رہے, بہت سی فیل ٹاکس بھی رہے, مگر ڈائیلاگس بھی رہے, پیس پیکٹس بھی ہوئے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوئے, بٹ
ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ دیا. اب ہمیں اگلا کم از کم 5 سال ہمارا فوکس اس میں ہونا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل، پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹرسٹیز جو کمیٹی ہے اس کو آپ لیں، پھر اس کے بعد جو اس کے انوائز نامینیشن کے لیے ہم لوگ لابینگ کریں یونائٹڈ نیشنز کے، وہ ہمیں بہت ضرورت ہے. پھر ہمیں کیمپین کرنی ہے کہ ہم نے ایک فل فلیج سیشن کرائیں. 2 ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں کلوز ڈور سیکیورٹی کاؤنسل کے سیشنز پچھلے سال اور ادھر، مگر اس کو مزید اور بڑھانا. پھر OIC، پھر SAARC کے اندر، پھر جتنے گلوبل پاورز ہیں اسپیشلی پرماننٹ 5 ممالک، ان کے اندر فل فلیج انگیج کیا جائے. ہماری ایک سیٹ ٹیم ہو آف لیگل ایکسپرٹس، پولیٹیشنز، ایکمیڈیشنز، انٹلیکچوئلس اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری اسٹیک ہولڈرز کی ایک جیسے آپ سمجھتے ہیں نا گلدستہ ہوتا ہے، اسی طرح کی ایک ٹیم ہو، اور جن کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جائے باہر کے ملکوں میں جس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک لیگل ایشو ہے، یہ ایک بہت ہی پڑھائی لکھائی کا ایشو بھی ہے، ایموشنل ایشو بھی ہے. ہیومن رائٹس کون سے رائٹس مانگنے، اب پوری جنیوا کنونشنز چیپٹر 4 کی کمپلیٹ وائلیشن ہے جو انہوں نے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی چینجز یہ جو لا رہے ہیں وہاں پہ، جو اللیگلی یہ ڈیموگرافی کو چینج کر رہے ہیں، مطلب کہ وہاں کی میجورٹی جو کشمیریوں کی ہے اس کو ایک مائنورٹی میں تبدیل کر کے، ایک تو ان کا ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیا ہے انہوں نے پچھلے سال 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے ساتھ، پر ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جو سیٹلمنٹ ہندوؤں کی جو کی جا رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، مطلب 2 لاکھ وہاں پہ گھر وہ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، ریزیڈنسی دے رہے ہیں ان کے لیے، وہ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس ایشو کیے جا رہے ہیں، نیو ڈومسائل پالیسیز اناؤنس کی جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دن رات اس کے اوپر باہر کے ممالک کے ساتھ رابطہ رہے. کرونا ہے مگر پھر بھی ہمیں بہت مزید کرنا ہے. ویبینارز کرانے چاہیے پاکستان کی حکومت کو باہر کے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ. ابھی یہ بہت سے سجیشنز ہیں، مگر اگر انہی پہ ہم اور مسلسل اور بھی سسٹمیٹک جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے اسٹریٹجسٹک مینر کے اندر سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل کاسٹ کو لے کے اس خطے پرائم منسٹر نے کہا نا کہ اور میں ایمبیسڈر خود ریجنل بنوں گا. وہ خود بھی ہیں، مگر دیکھیں خود اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتی. ہم تحریک کو بے شک لیڈ کریں، مگر میں لائر بھی نہیں ہوں. لائر کی اپنی ایک تعلیم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے لا فیئر کیا ہے. اسی کے ساتھ جو ہسٹورینز ہیں جو اس کی تاریخ کے کمانڈ رکھتے ہیں ان کو رکھیں. ایک ٹیم سیاستدانوں کا، جرنلسٹ تو میڈیا میں پروجیکٹ کرتے ہیں. ایسی ٹیم ہمیں بنانی ہے مل بیٹھ کے جس کے تحت ہم لوگوں نے ایک پوری دنیا میں کشمیریوں کا ہر اینگل سے پیغام پہنچانا ہے، سیاسی طور پہ ان کا جو معاشی حال ہے اس وقت، جو ہیومن رائٹس کا حال ہے، جو ان کے لیگل رائٹس چھنے ہوئے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. پھر اکنامک ایڈ ان کو دی جائے. جو وہاں پہ فوڈ اسکیسٹی ہے، یہ تو پورے سال سے وہاں پہ ایک مکمل ایک سیج اور ایک لاک ڈاؤن ہے. اچھا، اس میں ہمیں ایک یہ بھی بتائیے گا کہ جو 1 سال ہونے کو کشمیری جو ہیں وہ گھروں میں نظر بند ہیں، بالکل باہر کرفیو ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پھر اس کے بعد کرونا بھی آیا، تو وہ کیا حالات ہیں وہاں کے اندر؟ آپ کا تو کوئی ہوگا آپ کے پاس انفارمیشن کہ وہاں پہ اس وقت کشمیری کس طرح سے ان کی لائف گزر رہی ہے؟ دیکھیں عذاب میں ہے کشمیری قوم، پہلے بھی تھی، اب اور بھی زیادہ اس لیے ہو گئی ہے 1 سال سے کیونکہ پہلے ہندوستان کی آرمی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی 8 لاکھ سے زائد، ہر وقت دہشت گردی کر رہی تھی، ہر طرح کے کالے قوانین کے تھرو ان کی ایک پروٹیکشن تھی. ٹاڈا، پوٹا، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ٹیلی گراف ایکٹ، بہت سے بلیک لاز جو تھے جو کہ ہندوستان کی آرمی کو کمپلیٹ پروٹیکشن دے رہے تھے کہ وہ کچھ بھی کریں کشمیری عوام کے ساتھ مگر ان کو پنش نہیں کیا جائے گا، پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا. مگر اب جو فرق ہے، اب یہ فرق ہے کہ پہلے آرمی تھی، اب وہی آکوپیشن فورس جو ہے، اب آکوپیشن پاپولیشن جو ہے آف انڈیا وانٹس ٹو شفٹ ٹو کشمیر، اور ان کو ایک لائسنس دے دیا گیا ہے. ان کے لیے کافی پالیسیز حکومت نے وہاں کی لانچ کی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو ووٹر رائٹ دیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں کی ریزیڈنسی کے رائٹس دیے جا رہے ہیں. اور اب آپ سمجھیں رائٹس ایک اور چیز ہے، مگر کبھی کوئی وہاں پہ جو بھی کوئی ہندو جائے گا، انڈین جائے گا،
اسی کی آرمی ہے, اسی کا قبضہ ہے. زبردستی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, ان کی فیلڈز جو ہیں ایگریکلچرل فیلڈز ان کو تباہ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ وہ جم کے بیٹھ رہے ہیں. جو انڈسٹریلسٹ جو ہیں انڈیا کے, وہ ہنڈریڈز آف ایکرز لینڈ گریب کریں کہ ہم ہوٹل بنائیں گے, ہم یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے. اور وہاں پہ وہاں پہ ویسے بھی ایک ڈسپیوٹڈ جو ٹیریٹری ہوتی ہے جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے یو این کے مطابق, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر, وہاں کے جو اصل وارث اور مالک ہیں ان کی جگہ ہم مقبوضہ کشمیر میں انڈینز اور یہاں آزاد کشمیر میں پاکستانیز کو ہم شفٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جو اصل جو وہاں کے مالک ہیں جب پلیبسٹ ہونا ہے تو انہوں نے ووٹنگ کرنی ہے تو وہ مکس اپ ہو جائیں گے. تو یہ پاکستان نے وہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی پاکستانی وہاں جا کے ووٹ نہیں دے سکتا, نہ وہاں پہ زمین خرید سکتا ہے. وہ کشمیریوں کی زمین ہے اور جب ان کا فیصلہ ہوگا وہ کیا چاہتے ہیں یو این کی قراردادوں کے مطابق تو وہ ان کو دیا جائے گا. تو اس لیے یہ انہوں نے جو کام حرکت کی ہے یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک نہ صرف انہوں نے ہماری حق خود ارادیت پہ کیا ہے, ہماری پوری جو اتنی دہائیوں کی سٹرگل پہ کیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بدترین وائلیشن کی ہے انٹرنیشنل لاء کی, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو بائی لیٹرل جتنی بھی ٹریٹیز ہیں ان کو سرپاس کیا اور اپنی بھی انڈین کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے, کیونکہ 370 اور 35A ور دی اونلی ریزنز جس سے ایک آرگن تھا جو کنیکٹ کرتا تھا ایڈمنسٹریٹیولی, جو سو کالڈ ایڈمنسٹریٹیولی انڈیا کو آن کشمیریز, حالانکہ وہ ایڈمنسٹریشن تو کر نہیں رہتے, وہ آکیپائنگ فورس ہے, تو وہ بھی کٹ گیا ان کا. وشال, مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے اب, تو وہاں پہ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں, زندگی کیسے چل رہی ہے وہاں پر؟ آلموسٹ امپاسبل ہے وہاں پہ لوگوں کا اس وقت بھی زندہ رہنا. آپ سمجھے جیسے کوئی وینٹیلیٹر پر ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ چل رہا ہے, کیونکہ آن دا ہول یہ ایک جینوسائڈ ہے اور پوری قوم کو ختم کرنے کا, نسل کشی کرنے کا ایک منصوبہ جو تھا وہ اب پریکٹیکل شیپ لے رہا ہے مکمل طور پہ. صحیح. تو لوگ کیونکہ وہاں پہ کتنے ڈیکیڈ سے کرفیوز چلتے رہتے ہیں, سیجز چلتی رہتی ہیں, اور وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, دکانیں بند کر دیتے ہیں, تو لوگوں کے گھروں کے اندر انہوں نے کافی چیزیں بلک میں ڈرائی آئٹم سٹاک کیے ہوتے ہیں, چاول مثال کے طور پہ, دالیں کر لیں, شوگر, مگر 1 مہینہ ہی چل سکتی ہیں, اس سے زیادہ 1 سال ہو چکا ہے. تو یہ 1 سال ہو گیا نا. تو یہ بھوک اور پیاس کے اندر اور فوڈ شارٹیجز کے علاوہ جو ایکسٹریم میڈیسن شارٹیجز تھیں اس میں اس کا جو عالم ہے, لوگ فوت ہو گئے ہیں بھوکے پیاسے, دوائیاں نہیں ملی, لائف سیونگ ڈرگز نہیں تھیں, ویکسینیشنز نہیں تھیں. تو ایسے ماحول کے اندر کیا ان کی ہیلتھس ہوں گی, کیا ان کی مینٹل ہیلتھ ہوگی, اور کس طرح ان کو ہر لحاظ سے سائیکولوجیکلی, فزیکلی, مینٹلی ان کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا اس وقت کیا رول ہے؟ لائک سیمینارز ہی ہوتے رہیں گے یا ریزولوشنز ہی پاس ہوتی رہیں گی یا کچھ ہوگا ابھی؟ اب تو حد پار ہو چکی ہے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کی کم از کم 25 جو قراردادیں یونائٹڈ نیشنز میں, سب سے پرانا مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا میں, اور اس پہ ایک لیجٹمیٹ سٹرگل ہے, حق خود ارادیت کی سٹرگل ہے, اور انٹرنیشنل لاء کے اگر اس کو پرزم میں دیکھیں تو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ سب سے اوپر اس کو ویلیو دی جاتی ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر, کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو آنر, ڈگنیٹی اور فریڈم ملے, اس کی عزت ہو, اس کو اس کی ڈگنیٹی, اس کی پرائڈ کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور اس کی جو شناخت ہے, جو آزادی کا وہ حق رکھتا ہے. یہ پہلا یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کا جو کلاز ہے, اور کشمیریوں کے لیے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک لیجٹمیٹ سٹرگل کو جس طریقے سے انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے اس کو بیک فٹ پہ رکھا ہے, اور کنڈیمنیشن ضرور آئی ہیں دنیا کی طرف سے, جو جس میں حال ہی میں 2 رپورٹس آئیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, بڑی اسٹرانگ رپورٹس آئیں ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے, اور کھل کے ہندوستان کی بربریت کو ایکسپوز کیا, جو پہلی دفعہ آئی ہیں. اور یہ رپورٹس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایویڈنس, ایک گواہی ہوتی ہے لیگل ٹرمز کے اندر, وین اٹس کمنگ فرام دا ہائیسٹ پلیٹ فارم, دنیاوی ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے یونائٹڈ نیشنز, جہاں پہ ہمارا کیس جو ہے پینڈنگ ہے. پھر اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی,
اس کے اندر بھی بہت کچھ مسنگ پرسنز پہ، میس گریوز کے اوپر، ٹارچر سیلز جو انہوں نے انڈر گراؤنڈ بنائے، بہت کچھ ایکسپوز کیا، بلیک لاز کے اوپر ہندوستان کی آرمی کے خلاف. پھر اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ کی آئیں، پھر یورپین پارلیمنٹ کی، پھر حال ہی میں امریکہ کے بھی ایک اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے ریلیجس فریڈم پہ، اس نے بھی کہا کہ انڈیا شوڈ بی بلیک لسٹڈ. تو یہ ایک دنیا بھر میں کھل کے ایک اوپینین چینجنگ ہو رہی ہے انڈیا کے خلاف، مگر کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت سی وہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹس رہی ہیں پوری دنیا کی طرف سے، اور آج کل کیونکہ کیپٹلزم کا دور ہے تو کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں جتنی بڑی مارکیٹ ہوگی. تو ہندوستان میں تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے، مگر اب دنیا یہ بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ وہاں جب سے مودی سرکار آئی ہے تو وہاں کی جو پاپولیشن ہے، اسپیشلی جو مائنورٹیز ہیں، جو حال ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو ان کے اکنامک انٹرسٹ بھی ایٹ اسٹیک آ جاتے ہیں جب اتنا انریسٹ ہے. کشمیر کے اندر جو آرٹیکل 370 کے بعد جو ماحول بنا ہے، ایک نیوکلیئر کوڈز لاسٹ ایئر ایکسچینج ہوئے 27 فیبروری کو، اس نے دنیا کے اندر ایک الارمنگ بیل جو ہے وہ بجا دی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر یہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے معاملہ تو پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آگ میں آ سکتی ہے ہندوستان کی طرف سے. اس لیے اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز کافی حالانکہ ڈیکیڈ سے کہہ بھی رہا ہے کنڈیمنیشن کے بعد کہ آبزرور گروپس کو بھیجا جائے وہاں پہ، فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو بھیجا جائے، انٹرنیشنل میڈیا جائے وہاں پہ. یہ ایک سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے، کنڈیمنیشن ہوتی ہے، پھر رپورٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آبزرورز بھیجے جاتے ہیں یا ان کی فورسز، پیس کیپنگ فورسز کو بھیجا جاتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا آپ نے دیکھا ہی ہوگا دنیا بھر کے اندر، اور پاکستان کا تو ایک بہت بڑا رول رہا ہے پیس کیپنگ فورسز میں یونائٹڈ نیشنز کی، تو ایک بہت ہیوی کنٹریبیوشن ہے، مگر کشمیر میں وہ تک وہ بھیجنے نہیں دیتا ہندوستان. تو پھر اگلی سٹیج یہی ہوتی ہے جو ریئلسٹک بات ہے کہ اب ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو جو ان کی آرمی ہے وہاں پہ، اس کو وہاں سے کیسے نکالا جائے، اس کو ڈی ملٹرائز کیسے کیا جائے یا ڈی ویپنائز. تو اس کے اوپر تو سینکشنز پہ ورک کرنا ہے اب ہم نے، یا تو اکنامک سینکشنز جو ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ لگنی چاہیے. 2.1 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے کشمیر کی اکانومی کو اس سال کے اندر. یہ بھی میں آپ کو کم بتا رہی ہوں، اس سے کہیں زیادہ بھی ہوگا جو اس وقت جو فگرز آ رہے ہیں. تو وہاں کی اکانومی تباہ ہوگی، وہاں کے لوگوں کی نسل کشی ہوگی، ان کی شناخت چھین لی ہندوستان نے، ان کے سارے رائٹس لے لیے، لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر لیا، ٹارچر کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو یاسین صاحب ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو سخت خطرہ ہے. اور جس کرب سے ہم لوگ ایز اے فیملی گزر ہیں اور کشمیری قوم جو گزر رہی ہے، تو ان کی جان کا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور آپ سب کی دعائیں ہیں ابھی تک ان کی زندگی، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. تو ایسے حالات کے اندر ڈیفینس سینکشنز ہونی چاہیے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو کہ جن ممالک سے ہندوستان ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے، اتنے ویپنز جو لیے جاتے ہیں وہ ایک نہتی قوم پہ یوز کیے جاتے ہیں، ہندوستان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کیے جاتے جس طرح لوگ لیتے ہیں اپنی سوورینٹی اور بارڈرز کو پروٹیکٹ، بلکہ نہتی قوم پہ وہ ٹرائل کیے جاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ٹرائل ہوتا ہے، ہنٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اسٹرانگ کیس بن سکتا ہے عالمی عدالت کے اندر جو کہ ہمیں ورک کرنا ہے، اور ممالک کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ہندوستان ٹریڈ کر رہا ہے. یہی چیزیں ڈی ملٹرائز ہو یہ جگہ، اور یہاں پہ پلیبسٹ، اس پہ اب ہم نے سب نے مل کے کام کرنا ہے. اچھا، اس میں آخر میں ایک بات صرف آپ سے یہ کریں گے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے مایوسی ہے، پریشانی ہے، لیکن جب ہم یاسین ملک کی لائف کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانی کے دور سے لے کے ابھی تک، کبھی وہ ٹارچر سیلز میں ان کو ڈالا گیا، کبھی جیل میں ڈالا گیا، اور کئی بار ان کو ایسا ہوا کہ جیسے ان کی لائف کو انہوں نے ان کو اپنی طرف سے مار دیا ہے. تو ابھی تک ان کے اندر وہی ہمت اور حوصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کشمیری بہادر قوم ہے. یاسین ملک کی وائف ہونے کے ناطے کیا آپ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ واقعی اسی طرح بہادر ہیں اور وہ کبھی بھی غلامی قبول نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک ہوپ بھی ہے. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گی؟ کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور اس میں تاریخ میں یہ ہمیشہ لکھا جائے گا گولڈن ورڈز کے ساتھ کہ جو کشمیری قوم ہے، اس نے ایک نہتی قوم نے 70 سال مقابلہ کیا نہتے ہو کے، کتنا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا ہندوستان کی طرف سے، مگر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے ایک
پیچھے بیک ٹریک نہیں کیا, بلکہ ہر نسل نے قربانی دی. اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو کچھ امیجز ویژول ہو جاتے ہیں, جس طرح وہ بچے کی فوٹوگراف ہے اپنے نانا کے اوپر, جس طرح اس کو شہید کر دیا گیا, اس کے نانا کو اس کی آنکھوں کے سامنے, بہت پینفل وہ پکچر کا ایک امیج گیا اس سے. ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں مگر اس زمانے میں پہنچ نہیں سکتی تھیں. یہ تو ڈاکومنٹ ہو اور گیا, یہ ڈاکیومنٹ ہوگی, اللہ کا شکر ہے ڈاکیومنٹ ہوا یہ ظلم, کہ دنیا تک پہنچایا ہندوستان کا وہ ٹرو چہرہ. تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے, اور تاریخ جو ہے ہمیشہ سچ بتاتی ہے, اور یہی ہمارا جو سچ ہے انشاءاللہ تعالی ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ. مشال, آپ کے گھر میں جب انٹر ہوئے یہاں پر کچھ پورٹریٹس دیکھے بنے ہوئے, اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, آپ نے بنائے ہیں پورٹریٹس, اور یاسین ملک صاحب کا پورٹریٹ بھی بنایا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کی جو ہابیز ہیں اس کو آپ کیسے وقت دے سکتی ہیں, کیسے آپ کو موقع ملتا ہے ان کو پریکٹس کرنے کے لیے جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے؟ پیشن ہوتا ہے ایک آرٹسٹ انسان, تو آپ کو پتہ ہے سینسٹیو ہی ہوتا ہے. جب بھی کبھی مجھے تھوڑا فری ٹائم ملتا ہے میں اسکیچنگ پینٹنگ کر لیتی ہوں, اور کبھی کبھی جو میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ کے تھرو میں جو کشمیر کاز ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, پیلیٹرک کے وکٹمز ہیں, ہاف مدرز ہیں, ہاف وڈوز ہیں وہاں کی, ان کی کہانی جو ہے میں اپنی پینٹنگز کے تھرو دنیا تک لاؤں. اور وہ مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, اسپیشلی جب میں وہاں کے وکٹمز کی بنا رہی ہوتی ہوں, اور پیلیٹس کی. جس طرح مجھے یاد ہے ہبا جو 18 منتھس کی جو بچی چھوٹی سی, جو ینگیسٹ پیلیٹ کی وکٹم ہے, جب میں اس کی بنا رہی تھی, تو جب اس کی رائٹ آئی کو میں پینٹ کری تھی تو میری اپنی رائٹ آئی ریڈ ہو گئی. حالانکہ میں نے اس پہ کوئی اس طرح رب نہیں کیا تھا, مگر وہ اتنا پینفل ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری جو فیلنگز, جو ایک بچہ اتنا خوبصورت اور اس کی ایک آئی پرماننٹلی ڈیمیج کر دی, اور وہ معصوم بچہ جس کو آگے کا بھی پتہ ہی نہیں زندگی کے لیے اس کو ڈسیبل کر دیا, لگا دیا اس کے ساتھ. بالکل. مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ کو انسان بڑی بڑی اسٹرگلز ریولیوشنز کے لیے بہت دفعہ یوز کیا گیا ہے. ہسٹری اٹھا لیں, بہت بڑے بڑے ریولیوشنری پوئٹس آئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں, ان کی ولولہ انگیز ان کی پوئٹری نے. اور میں تو بہت ہی سمجھے ایمیچور پوئٹ ہوں اس لحاظ سے. اپنی تھوڑی پوئٹری سنائیے گا. پوئٹری بھی میں سناؤں گی, اور میں پینٹنگز بھی آپ کو تھوڑی بہت دکھاؤں گی ویورز کو آپ کے. ایک پوئم ہے میری, وائج آف دا ہارٹ. The lamp that lights you, who knows when it will suddenly decease? The voyage of life, stoning alone, may now suppress no more the wild unrest. Life is walking on cut glass, till the Shamadan flickers no more. Yet the doorways to death cells, asylums, prisons, curfews cannot subdue my manic state. Ask them, have they seen the sightless sea? At the glance of sun, a storm begins to grow. Who can but bury the sky under their eyes? Who to call, who to listen? Majnu, Majnu, and nothing else. The flag, a mere cloth, has marked their hearts. Principles of liberty are left for the soulless. These cages lock the human flesh. Let the human soul sing and caress. یہ آخری ورسز ہیں. These are for all the martyrdoms, the martyrs of our struggle that laid their lives, جن کی وجہ سے ابھی تک یہ جو جذبہ ہے حریت کا وہ ابھی بھی تازہ اور زندہ ہے, وہ ان کی شہادتوں کی وجہ سے. I dedicate it to them. These roses, these blossoms, these roses, these blossoms are also the blood of the martyrs. We may live or not, Mishal. They will always blossom, but never fossil. Ameen. ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے, اور آپ نے اپنی جو آپ کی ہابیز ہیں اس کو بھی آپ نے کشمیریوں کی آواز بلند کرنے کے لیے ہی استعمال کیا ابھی تک. یہ ہمیں اندازہ ہوا آپ سے آج بات کر کے. تھینک یو سو مچ. بس کوشش ہے تھوڑی بہت میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. جی مشال, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. اب ہم ویورز اجازت چاہیں گے, اور ہمارے پاس ایک ہی حوصلہ افزا بات ہے,
وہ یہ کہ جس قوم کا لیڈر علی گیلانی، میر وائز اور یاسین ملک ہو، جس قوم کی بیٹی آسیہ اندرابی ہو، جس قوم کا بیٹا برہان وانی ہو، اور جس قوم کی بہو مشال ملک ہو، اس قوم کو کوئی غلام نہیں رکھ سکتا. کشمیر آزاد ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوگا. ویورز، اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.